बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इजलास का वक्त हो चुका है। घड़ी देख लीजिए 1:29 दोपहर का वक्त और महीने का आखिरी इतवार। हम अपनी रवायत पर मजबूती से कायम हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले पेश लफ्ज़ इस उन्वान से अबुल हसन नगमी सोल साथियों से बातें करते हैं। कोरोना वायरस की वबा फैली तो कुछ लोगों ने कहा अब इन हालात में भला सोल के इजलास क्या होंगे, और अगर होंगे तो वक्त की पाबंदी क्यों कर होगी। लेकिन देखने वालों ने देखा कि सोल के इजलास हमेशा की तरह महीने के आखिरी इतवार को हुए और हमेशा की तरह दोपहर को 1:29 पर हुए। उन यादगार इजलासों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया गया है। कोरोना वायरस के दिनों में जो इजलास पेश किए गए वो अमन व अमान के दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मेयारी थे, क्योंकि ये इजलास सोल टीवी पर पेश किए गए थे, इसलिए इन्हें दुनिया भर में नहायत ज़ौक़ व शौक़ से देखा गया है और सोल को ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत हासिल हुई। और ये भी मालूम हो गया कि अगर सोल के इजलासों को टेलीविज़न के वसीले से पेश किया जाए तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया देखेगी। कोरोना वायरस की वबा के दिनों में हमें एक और फ़ायदा ये हासिल हुआ कि हम पहले पब्लिक लाइब्रेरियों में इजलास किया करते थे। बड़े दुख झेल कर लाइब्रेरी रूम की बुकिंग हासिल करते थे, अब उस ज़हमत से बच गए। बरसों पहले जब सोल का सबसे पहला इजलास हुआ था तो एक नन्ही मुन्नी बच्ची आमिना इदरीस नगमी ने मीर का नहायत मशहूर शेर पढ़कर गोया सोल के इजलास का इफ्तिताह कर दिया था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब इस साल उसी बच्ची ने इस महीने में हाई स्कूल का इम्तिहान पास कर लिया है। आमिना का लबो लहजा और तलफ़ुज़ 100% बेऐब है। सोल के पहले इफ्तिताही इजलास में कोई बाग नहीं था, अब इजलास के लिए बाग भी मौजूद है और मीर का मशहूर शेर भी याद आ गया। चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। इंशाअल्लाह सोल साथियों को हम जमा करेंगे और यहाँ भी इजलास हुआ करेंगे। सोल के अजीज़ साथियों, ज़बान से कहना बहुत आसान है कि सोल का इजलास हमेशा 1:29 पर मुनक़िद होता है। आंधी हो या तूफ़ान, फटता हो आसमान, ट्रैफिक के शदीद तरीन मसाइल हों, कुछ भी हो, मगर सोल का मुँह बोलता माजी और सोल का शानदार रिकॉर्ड शाहिद है कि सोल दुनिया की वाहिद अंजुमन है जो अपना इजलास महीने के आखिरी इतवार को हमेशा 1:29 पर पेश करती है। आप सब लोग इंतहाई दुश्वार हालात में नहायत अजीज तवील तरीन फासले तय करके सोल के इजलासों में आते रहे हैं, लिहाजा आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया। तमाम सोल साथियों ने दामे दिरमे कदमे सुखने सोल का भरपूर साथ दिया और आपके तेवर बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आप साथ देते रहेंगे। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम और अंग्रेज़ी के दो लफ्ज़ सोल की कामयाबी का राज हैं, परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। अमल पैहम और तवातुर। कोरोना वायरस की वबा ने हम सबको खाना नशीनी पर मजबूर कर दिया। हमने नूर नगमी की तरफ देखा तो यूँ महसूस हुआ कि जैसे हम नूर चश्मी की तरफ देख रहे हैं। फिर भरपूर ताउन का जज्बा लिए हुए एक ख़ाहरज़ादा आगे बढ़ा तो अंदाज़ा हुआ कि ख़ाहरज़ादा और साहबज़ादा हम माना अल्फाज हैं। अली शोएब हसन ने भरपूर साथ दिया और फिर जब एक और ख़ाहरज़ादे मोहम्मद शहाद के फ़र्जंद अर्जुमन आरिज अपना कैमरा और एडिटिंग का सामान लेकर इस तरह आए कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, तो उस वक्त पहली मर्तबा आरिज के मानी समझ में आए
کہ بلندیوں کی سیڑھیوں کو کس طرح طے کیا جاتا ہے۔ اب رہی بی بی یاسمین نغمی، تو راز کی بات تو یہ ہے کہ انہی کی فرمائش پر تو ہم نے سول کی بنیاد رکھی تھی۔ یاسمین نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا اور نظامت کا حق ادا کیا۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کے دنوں میں جو کچھ ہم نے جیسے جیسے پروگرام پیش کیے ان کی جھلکیاں پیش خدمت کی جائیں، لیکن پہلے لازم ہے کہ ہم اس دکھ بھری خبر کا ذکر کریں جو شمالی براعظم امریکہ میں اردو شعر و ادب سے وابستہ ہر فرد کو مغموم کر رہی ہے۔ نیو یارک میں ہم سب کے ہر دل عزیز شاعر جناب یونس شرر چل بسے۔ مرحوم طویل عرصے سے بیمار تھے۔ اہل قلم کی برادری کے تمام افراد یہ سوچ سوچ کر مغموم ہوا کرتے تھے کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یونس شرر کی شاعری مزاحمتی شاعری تھی اور اس منفرد لب و لہجے کا شاعر چل بسا۔ ان کی منہ بولی بیٹی معروف شاعرہ فرح کامران کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یونس شرر صاحب ایک مرتبہ اپنی طویل ترین اور شدید ترین علالت کے باوجود سول کے اجلاس میں تشریف لائے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb higher. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. The urgent message to stay home appears to finally be getting through. In California, the notoriously busy highways are nearly empty. The hustle and bustle of New York is at a standstill. Governors in 4 states have now asked residents not to go out unless absolutely necessary. This is not life as usual. تقریباً 1.5 سال پہلے کے یہ مناظر آج بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہے ہیں، بلکہ ساکت ہو گئے۔ مارچ 2020 یکایک ہمارے شہر بلکہ دنیا بھر کے شہر اچانک چلتے چلتے رک گئے۔ قدرت نے ہم انسانوں کے ساتھ ایک نیا کھیل کھیلا۔ انسانی زندگی کا پہیہ تھم گیا۔ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہر چہرہ خوف زدہ اور سہما ہوا۔ ایک دوسرے سے دور پرے، ملنا جلنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ مگر ہم انسانوں کی ایک فطرت ہے، قدرت کو تسخیر کرنے کا ازلی جذبہ۔ کرونا ہم کو ڈرا رہا تھا اور ہم کرونا کے ساتھ جینا سیکھ رہے تھے۔ زندگی ایک نئی کروٹ لے رہی تھی، اور اس نئی زندگی میں ہم کو ورچوئل ٹیکنالوجی نے سہارا دیا۔ واٹس ایپ، فیس ٹائم، یوٹیوب اور زوم پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور دیکھیے، سول بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ اس نے بھی ورچوئل ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے یوٹیوب کے ذریعے اپنے چاہنے والوں سے جڑا رہا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب ہماری پہنچ دور دور تک ہے۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے دنیا بھر کے کتنے نامور اور بڑے ادیبوں اور شاعروں کو سول کے اجلاس میں بلوایا۔ شاید عام حالات میں یہ ناممکن ہوتا۔ ایسے ہی نامور شاعروں میں افتخار عارف صاحب ہزاروں میل دور اسلام آباد سے انہی دنوں میں ہمارے ایک اجلاس میں شریک ہوئے۔ افتخار صاحب جتنا اچھا شعر بولتے ہیں اتنی شستہ زبان بھی بولتے ہیں۔ نرم لہجے میں بات کرنے کا سلیقہ کوئی ان سے سیکھے۔ نغمی صاحب کا نام آتے ہی آپ کو ریڈیو پاکستان کا خیال آتا ہوگا۔ میں جس زمانے میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا، میں کراچی سینٹر پہ کام کرتا تھا، بہت نام میں نے سنا، اور ڈرامے کی دنیا میں اور ریڈیو کی دنیا میں بہت ہی مقبول اور مشہور ذات گرامی۔
پھر وہ یہاں سے چلے گئے اور واشنگٹن میں انہوں نے کام شروع کیا اور وائس آف امریکہ میں بھی اور خدمات سر انجام دیتے رہے اور ساری اردو دنیا ان سے بخوبی واقف ہے. ان کے قلم کے بھی لوگ معترف ہیں, ان کی آواز کے بھی لوگ معترف ہیں, مگر ایک بڑا کام انہوں نے سمجھیے ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کیا اور وہ تھا ایک اردو کی حفاظت کے لیے, ترویج و فروغ کے لیے, ادبی طور پر فعال رکھنے کے لیے امریکہ میں خاص طور پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے نام سے واشنگٹن میں. مجھے ایک دفعہ اس میں جانے کا اتفاق ہوا. وہ مہینے کے آخر میں ایک پروگرام کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو انگریزی میں آج کل ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, کنیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ بحال رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے متعارف رکھتے ہیں, موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے, شعر خوانی ہوتی ہے, مکالمہ ہوتا ہے, مصاحبے ہوتے ہیں. اور نقوی صاحب بالکل گویا عہد رفتہ کو آواز تو دیتے ہی ہیں, ظاہر ہے ان کی شخصیت کی جاذبیت ایسی ہے کہ اس میں زمانے گم ہو جائیں, مگر انہوں نے جدید امور پر بھی اپنے آپ کو گویا آگاہ رکھا ہے اور کام کرتے رہتے ہیں. عارفہ سیدہ کئی اشروں سے ادبی, علمی اور تعلیمی حلقوں کا جانا پہچانا نام ہے. کرونا کے زمانے میں ہمارے اجلاس میں لاہور سے بیٹھ کر شرکت کی, اردو کے فروغ اور اردو سے اپنی محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا. بہت سے گھرانے ہیں امریکہ میں, یورپ میں, دنیا کے دوسرے حصوں میں, حتیٰ کہ چین تک میں, جہاں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے گھر کی آپس کی زبان اردو ہوگی. تو اس صورت سے بچے بیک وقت کئی زبانوں میں سوچ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہر بچہ 3 زبانیں جانتا ہے. ایک اس کے اپنے ماحول کی علاقائی زبان, ایک اردو, اور تیسری زبان جو وہ صرف پڑھ سکتا ہے وہ عربی. تو جس بچے کو اتنی دسترس حاصل ہو زبان سیکھنے میں, اس کو اردو میں کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہاں یہ مشکل ہے. گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہی زبان دوسری ہو جاتی ہے. تو ذمہ داری گھر والوں کی ہے. اور پھر جب تمام وہ لوگ جو اردو شناساں ہیں, اردو آشنا ہیں, وہ مل کے بیٹھیں اور اردو بولیں اپنے بچوں اور اپنی نوجوان نسل کے سامنے, تو ان کو ترغیب ہوگی, رغبت ہوگی کہ وہ ایک زبان کو سیکھیں. اور میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا کہ اگر شاعری کی طرف راغب کر دیا جائے تو زبان جلدی پھیلتی ہے, کیونکہ شاعری کا جو رومان ہے اور جو شاعری کا احساس ہے وہ انسان کے اندر کی دلچسپی کو زیادہ جگاتا ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ اسماعیل میٹھی کی نظمیں زیادہ تھیں اور نثر کم تھی جو اردو, بنیادی اردو سکھائی جا رہی تھی. تو میرا خیال ہے, اور آپ کے لیے تو آج کل یہ بات بہت آسان ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک نیا الیکٹرانک میڈیا موجود ہے, ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے, جس میں کہیں چاہیے اردو سن لیجئے. اور آج کل اردو میں کو ایک طرح سے دوبارہ زندگی مل رہی ہے. بہت لوگ مل کے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی نسل کو اس سے آشنا کرا دیں, اور جن بچوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے, موسیقی کا شوق ہے, بات کو سمجھنے کا شوق ہے, ان کے لیے اردو مشکل نہیں رہے گی. اردو میرے 3 عشقوں میں سے ایک عشق ہے, اور عمر کے اس مرحلے میں آدمی اپنے ہر عشق کا بیان کر سکتا ہے. میرا ایک عشق پاکستان ہے, میرا دوسرا عشق لاہور ہے, اور میرا تیسرا عشق اردو ہے. انور مقصود سول کے لیے اجنبی نہیں. وہ جب بھی واشنگٹن آئے ہمارے اجلاسوں میں شریک رہے, مگر اس بار تو انہوں نے اس تعلق کو جیسے نبھایا اسے ہم کیسے بھول سکتے ہیں. انور بھائی جب ہمارے لیے یہ گفتگو ریکارڈ کرا رہے تھے اس وقت وہ خود کرونا کی لپیٹ میں تھے, اور ایسے میں انہوں نے سول کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. نقوی صاحب, بیگم صاحبہ اور اردو زبان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کووڈ-19
نہ اردو زبان کا کچھ بگاڑ سکی، نہ نقوی صاحب کا اور نہ ہی بیگم صاحبہ کا۔ ٹرمپ اور ان کی بیگم چلے گئے، ان کے سارے پروگرام ختم ہو گئے، مگر سول جاری ہے۔ جبکہ اب سول کے پروگراموں میں لوگوں کو نہ سموسے کھانے کو ملتے ہیں، نہ کباب، نہ پوریاں۔ اس کے باوجود یہ پروگرام ہزاروں دیکھ رہے ہیں۔ خدا نقوی صاحب کو اور ان کی بیگم کو تندرست رکھے۔ ان کا سایہ اردو زبان پر ایک گھنے درخت کی طرح ہے، جس کے سائے میں امریکہ میں اردو سے محبت کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ میری طبیعت چند دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، نیا سال آنے والا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا، شفا ہو آپ کو، غالب کو بندے غم سے نجات، شفا ہو آپ کو، غالب کو بندے غم سے نجات، خدا کرے کہ یہ ایسا ہو سازگار برس۔ بہت بہت شکریہ، اور نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک۔ کرونا کے اس زمانے میں یعنی 1.5 سالوں میں ہم نے بہت سے خاص پروگرام کیے، مگر چند خاص پروگرام ایسے تھے جن کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ان چند خاص پروگرامز میں ایک پروگرام اسرار الحق مجاز پر تھا۔ اس پروگرام کو کرنے کی وجہ ماموں صاحب یعنی ابوالحسن نقوی کی لکھنؤ میں مجاز سے وہ یادگار ملاقات تھی جس کو وہ اکثر یاد کرتے ہیں اور اداس ہو جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر شارف اور ڈاکٹر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ مجاز کی شاعری پر بات کرتے ہوئے نقوی صاحب نے کہا کہ وہ 20ویں صدی کا 35واں برس تھا جب لاہور میں بننے بھائی نے ادب برائے زندگی کا نعرہ لگا کر انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سری نگر سے حیدرآباد دکن تک اور پشاور سے کلکتے تک اردو کے سینکڑوں اہل قلم، انشا پرداز، لیلائے سخن کی زلفیں سنوارنے والے شعراء، بے باک افسانہ نگار حقائق کے چہرے سے نقاب اٹھانے لگے۔ اس کاروان میں مجاز سب کے ساتھ بھی تھے اور سب سے جدا بھی تھے، سب سے منفرد بھی تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، مجاز صاحب خیر ترقی پسند تو آپ ہیں، لیکن دوسرے شعراء اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ تو مجاز نے کہا، میں ڈکشن کا شاعر ہوں۔ مجاز نے ایک ایک لفظ میں سب کچھ تو کہہ دیا، ایک ہی لفظ ڈکشن، اور اس میں سب کچھ کہہ دیا۔ اس نے ترقی پسند مصنفین کے منشور سے ایک ذرے کے برابر انحراف نہیں کیا، لیکن اپنے اسلوب پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ مجاز تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ایک طرف تو شعراء انقلاب کی آواز بلند کر رہے تھے، ایک طرف شعراء لوگوں کو جدوجہد کے لیے آمادہ کر رہے تھے، ایک طرف ہر طرح کی بیداری جنگ آزادی کی تحریک کے لیے چل رہی تھی۔ اس میں مجاز کی شاعری کو فروغ ہوتا ہے۔ مجاز ایسا نہیں ہے کہ مجاز کے یہاں بیداری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان ساری تبدیلیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ ان تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ خود ان کے یہاں بھی وہ تبدیلیاں ہیں کہ مجاز کے یہاں جو ڈکشن ہے، مجاز کے یہاں جو جمالیاتی حص ہے، مجاز کے یہاں جو خوبصورتی ہے، الفاظ کا جو دروبست ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجاز کی مقبولیت کا سب سے بڑا سبب ان کی یہ غنائیت ہے، یعنی انہوں نے لیریسزم کو، غنائیت کو اپنی شاعری سے جانے نہیں دیا اور اس کا دامن پکڑے رہے۔ کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا شورش دورہ بھول گئے، کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا شور
ہے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے شوق نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے ذوق تصور کیا کیجے ہم صورت جانا بھول گئے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اس موقع پر ڈاکٹر عبداللہ نے مجاز کے انتقال پر راہی معصوم رضا کی کہی نظم پڑھی. دیوانہ مر گیا آج بے چین ہے کیوں گنج کی شاموں کا طلسم ہر طرف جیسے اندھیرا ہے یہ قصہ کیا ہے کیوں پریشان نظر آتی ہے کافی کی مہک ایک دیوانہ نہیں آیا تو سناٹا ہے پیالیاں آج کھنکنے سے بھی کتراتی ہیں آس تحلیل ہوئی جاتی ہے مایوسی میں قہقہے اوڑھ کے بیٹھے ہیں اداسی کی ردا نغمے ڈوبے ہی چلے جاتے ہیں خاموشی میں سن رہا ہوں کہ آج مجاز نہیں آئے ہیں سن رہا ہوں کہ مجاز آج نہیں آئے ہیں کاش یہ ایک لطیفے کے سوا کچھ بھی نہ ہو لکھنؤ تو ہی بتا کیسا ہے بیمار تیرا دوستو آج ہنسو اور ہنسو اور ہنسو آخر اس رند بلا نوش نے توبہ کر لی جوش صاحب کی نصیحت نے بڑا کام کیا. ایک اور خاص پروگرام سول نے شمس الرحمان فاروقی صاحب کی وفات پر ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں کے حوالے سے پروگرام کیا جسے لوگوں نے بے حد سراہا. کئی چاند تھے سر آسماں جو چمک چمک کر پلٹ گئے نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا نہ تمہاری زلف سیاہ تھی. شمس الرحمان فاروقی صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن اور اپنی کارکردگی میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے. وہ ادب کے سمندر میں علم و دانش کے ایک ایسے روشن مینار تھے جس نے بہت سے بیڑوں کی رہنمائی کی. ان کی ایک شخصیت میں کئی شخصیتیں تھیں. شاعر، نقاد، مترجم، افسانہ نگار، ناول نگار، داستان کے رسیا، لفظ نویس، مدیر، ادب کے ہر میدان میں انہوں نے تاریخی اہمیت کے کام کیے ہیں. ان کی تمام جہتیں کسی نہ کسی شکل میں ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں موجود ہیں. آج ہم ان کی کچھ جہتوں پر اس ناول کے حوالے سے بات کریں گے. یہ ناول 2006 میں اردو میں، 2010 میں ہندی میں اور 2015 میں خود ان کا کیا ہوا انگریزی ترجمہ مرر آف بیوٹی شائع ہوا. یہ ناول 18ویں اور 19ویں صدی کی اردو ادبی تہذیب میں ایک جہتی زندگی، محبت، سیاست اور فن کی تلاش کی داستان ہے. فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر میر اور داستان نہ ہوتی تو یہ ناول نہیں ہوتا. اس ناول کی شروعات مخصوص اللہ نامی ایک مصور کی بنائی ہوئی ایک خیالی لڑکی کی تصویر سے ہوتی ہے، بنی ٹھنی. اس تصویر میں حسن و جمال کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو مصور نے باقی رکھا ہو. شمس الرحمان فاروقی صاحب نے مصور کی بنائی ہوئی خیالی تصویر کو
ان خوبصورت لفظوں سے بیان کیا کہ پڑھنے والا یا پڑھنے والی اس کی حسن و جمال کے تصور میں گم ہو گیا۔ کاسنی رنگ کی کامدار ساری، پلو سے سر ڈھکا ہوا، لیکن یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ گود میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر لڑکی کے چہرے پر جمال ملکوتی کا وقار تھا، جسے باکمال مصور نے صرف رنگ سے نہیں بلکہ گردن کی نرم مگر ثابت قدم افرازی، نگاہ کے زاویے اور تھوڑی کی ہلکی سی بلندی کے ذریعے بھی ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ نہ ہوتی تو اس منہ پر تمکنت حسن کے بجائے جلال حسن کی تمازت ہوتی۔ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ کوئی پری شہزادی دل کے سنگاسن پر بیٹھی ہوئی دنیا کی تمام حسینوں پر راج کر رہی ہے۔ پوری شبی پہ ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت تھی، گویا پری اپنی مرضی سے آئینے میں اتر آئی ہو اور آئینہ اسے آغوش میں لے کے سو گیا ہو۔ 750 صفحات پر مشتمل یہ ناول اوپری سطح پر ایک رومانی داستان ہے جو کامرانی، محرومی، محبت، عداوت، رفاقت، رقابت کے ساتھ چلتی ہے، لیکن اس کی تہ میں 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان کی تہذیبی کشمکش ہے۔ پرانی مشرقی تہذیب کا زوال اور نئی مغربی تہذیب کا عروج، انگریزوں کی حکمت عملی اور ہندوستانیوں کی غفلت۔ غرضے کی ناول ہمیں اس عہد کی تاریخ اور تہذیبی کشمکش کو سمجھنے میں پوری مدد کرتی ہے۔ نواب شمس الدین احمد خان ناول کا ایک بہت اہم اور مرکزی کردار۔ ان کے کردار کو لے کر اگر ہم ناول کا وہ حصہ پڑھیں تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی ڈرامیٹک۔ نواب شمس الدین احمد، جن کی عمر 25 برس تھی، بہت ہی خوبصورت، وجیح اور بالا قد، مردانہ وجاہت سے بھرپور۔ پہلی ملاقات میں وزیر بیگم ان پر اور وہ وزیر بیگم پر مر مٹے، اور دونوں میں ایک بہت گہرا اور مضبوط تعلق پیدا ہو گیا، مگر اس تعلق کا کوئی نام نہیں تھا۔ لیکن اس تعلق کے نتیجے میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، نواب مرزا، جو بعد میں ہندوستان کے بہت بڑے شاعر داغ کے نام سے جانے لگے۔ ان دونوں کے اس تعلق سے شمس الدین اور اس وقت کے وائس رائے فریزر کے درمیان ایسی دشمنی پیدا ہوئی کہ فریزر ان کے ہاتھوں قتل ہوا اور شمس الدین احمد کو اس جرم میں پھانسی ملی۔ مگر شمس الدین احمد مرے بھی تو بہت ہی شان و شوکت سے۔ نخلے دار پہنچ کر میٹکاف نے ہندی میں بآواز بلند کہا، مجرم شمس الدین احمد، تم پر ولیم فریزر صاحب کلاں بہادر کے قتل کا جرم ثابت ہے۔ کیا تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو؟ میں بے قصور ہوں، شمس الدین احمد نے گردن اٹھا کر کہا۔ میٹکاف کے اشارے پر 2 جلاد آگے آئے۔ تخت دار پر چڑھنے سے پہلے شمس الدین احمد خان نے کلمہ توحید اور پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ دار پر پہلا قدم رکھتے وقت ایک ذرا رنجیدہ تبسم ان کے منہ پر آیا۔ انہوں نے جلادوں سے سرگوشی کے لہجے میں ان کی ذات اور مذہب کے بارے میں کچھ پوچھا۔ جواب سن کر جو اسی طرح زیر لب دیا گیا تھا، نواب شمس الدین احمد نے آہستہ خود کلامی کے لہجے میں، لیکن اس طرح کہ جلاد اور ڈاکٹر اور بہت پاس کے لوگ سن سکے، کہا، اللہ جانے میرے ڈھیر کو بھی مسلمان کے ہاتھ سے مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں، اس لیے میں خود ہی اپنی مٹی کی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سر جھکایا اور بلند آواز میں درود شریف پڑھ کر دلاور الملک نواب شمس الدین احمد خان بہادر، والی فیروز پور جھڑکا اور لوہارو، نے جلادوں سے کہا، چلیے صاحب، اب ہم اپنے جرم کا اقرار کریں۔
ہم تیار ہیں۔ اوپر پہنچ کر ایک جلاد نے شمس الدین احمد کے گلے میں پھندا لگانا چاہا، لیکن مجرم نے ہاتھ بڑھا کر پھندا خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پھر پھانسی کی ٹوپی جو کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر سیاہ کے بجائے سرخ رنگ کی تھی، وہ ٹوپی بھی جلاد سے لے کر خود پہن لی۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال اور کچھ مہینے تھی۔ پھانسی کا جھٹکا لگتے ہی اجل رسیدہ کی گردن ٹوٹ گئی، بدن ایک ثانیے کو بھی نہ بھڑکا، منہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ اتنا تشنج بھی نہ ہوا کہ پاؤں سے جوتی نکل جاتی۔ منصور تجھے عشق کا ٹک مانیوں احسان، پستی سے بلندی کے تئیں تار نے کھینچا۔ موت اور پھانسی کی موت کے روبرو شمس الدین احمد خان کی تمکین اور تمکنت، بلکہ لاپرواہی اور غیر جذباتی تحمل اور ضبط کو دیکھ کر بعض انگریز بھڑک اٹھے، اور ٹامس بیکن کے قریب ہوتے ہوئے ایک فرنگی افسر نے بھی ساختہ کہا، واللہ ایسا لگتا ہے گویا ہر صبح کو پھانسی پر چڑھنا اس بدماش کی تفریح رہی ہو۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کے اچانک جانے سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہی خلا محسوس کر رہے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ادبی طور پر یتیم ہو گیا ہوں۔ مصائب اور تھے، پر ان کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے آپ فاروقی صاحب کے چند اشعار بھی سن لیں۔ ان کا خیال ہر طرف، ان کا جمال ہر طرف، حیرت جلوہ روبرو، دست سوال ہر طرف۔ مجھ سے شکستہ پاس ہے شہر کی تیرے آبرو، چھوڑ گئے میرے قدم نقش کمال ہر طرف۔ ہم ہیں جمع بھی پیر بھی، ہم ہیں عدم بھی زیست بھی، ہم ہیں اسیر حلقہ قول محال ہر طرف۔ نغمہ گرا ہے بوند بوند، پھر بھی اٹھی ہے کتنی گونج، اڑتی پھرے ہے ذہن میں گرد خیال ہر طرف۔ ہمارا ایک اور خاص پروگرام، بلکہ خاص الخاص پروگرام تھا سول کی سالگرہ کا۔ ہم نے سول کی سالگرہ اس دعا کے ساتھ منائی کہ اگلا برس اس جیسا نہ ہو۔ ویکسین لگنے کے بعد ہماری اتنی ہمت بڑھی کہ سول کی ٹیم نے ایک جگہ بیٹھ کر سالگرہ کا اہتمام یوں کیا کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگا جیسے وہ خود اس میں شریک ہیں۔ کمال ہے وشو، آج تو پوری ٹیم یہاں موجود ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ویکسین کو دعائیں دینی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ انکل فاؤچی نے کہا ہے، ہم سب لوگ ویکسین شدہ ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ تو انکل فاؤچی نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ویکسین لگ گئی ہے اور آپ ویکسین شدہ ہیں تو آپ ایک چھت کے نیچے بغیر ماسک کے سوشل فاصلے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو سنا تھا میں نے شادی شدہ، یہ ویکسین شدہ نیا کام ہے۔ یہ میں اردو کا پروگرام کر رہا ہوں اور ماموں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ دیکھو، میں نقوی صاحب نہیں کہوں گا، ہاں نہیں بالکل صحیح، یہ اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویکسین شدہ زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے، نہیں کیوں ماموں صاحب؟ ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبے کی شدت اور آرزو کی تپش کی ہم سب کو بےحد ضرورت ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک تو خواہش ہوتی ہے، وہ بہت معمولی درجے کی چیز ہے، پھر آرزو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آرزو کی شدت اور تپش ہوتی ہے۔ جیسے لوہے کی سلاخ، اس کو آپ آگ میں تھوڑا سا تپائیں اور پھر ہاتھ لگائیں تو ایک دم آپ ہاتھ ہٹا دیں گے کہ یہ تو گرم ہے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ گرم ہے۔ آنکھ دیکھنا وہ ایک دوسری منزل ہے۔
थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सारी सलाख जो है वो सुर्ख हो गई है बिल्कुल। अच्छा, ये भी काफ़ी नहीं है, फिर और आप तपाते हैं तो उसमें से एक दूधिया रोशनी निकलने लगती है। वाह। और दूधिया रोशनी निकलने के बाद आप क्या देखते हैं? टप 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 लोहा जो है वो पानी होके पिघल रहा है। जब तक हम ये जज्बा नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी पूरी टीम को इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। सोल की सालगिरह के इस ख़ास मौके पर लाहौर से सुहेल इखलाक साहब ने अबुल हसन नकवी की लिखी हुई एक ख़ास नज़्म जो सालगिरह के मौके पर थी अपनी बहुत ही सुरीली आवाज़ में सुनाई और इसकी धुन भी खुद ही तैयार की। ज़माने का बदला हुआ दौर है, अब इस अंजुमन का नया दौर है। ज़माने का बदला हुआ दौर है, अब इस अंजुमन का नया दौर है। ज़माने का बदला हुआ दौर है। कोरोना हमें भी मिटाने चली, कोरोना हमें भी मिटाने चली, ये डायन हमें भी डराने चली, ये डायन हमें भी डराने चली। उसूलों से वाकिफ है सारा जहां, उसूलों से वाकिफ है सारा जहां। मिनट देख लीजिए है 29वां, मिनट देख लीजिए है 29वां। ज़मिस्ता का दौर खिजाब कहाँ, ज़मिस्ता का दौर खिजाब कहाँ। बहारें नई हैं नए गुलसितां, बहारें नई हैं नए गुलसितां। कोई हमने इजलास छोड़ा नहीं, कोई हमने इजलास छोड़ा नहीं। डिसिप्लिन कोई हमने तोड़ा नहीं, डिसिप्लिन कोई हमने तोड़ा नहीं। वही साकी है वही जाम है, वही साकी है वही जाम है। वही सोल है और वही शाम है, वही सोल है और वही शाम है। ज़माने का बदला हुआ दौर है, ज़माने का बदला हुआ दौर है। अब इस अंजुमन का नया दौर है, नया दौर है, नया दौर है, नया दौर है। बड़ी बड़ी शख्सियात ने सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे। आज सोल को चौदहवीं के चांद की तरह अदब की सुनहरी ज़ियापाशियाँ करते हुए 14 बरस बीत गए। मैं इस सालगिरह पर समीम क़ल्ब से मोहतरम अबुल हसन नकवी साहब, मोहतरमा यास्मीन नकवी साहिबा
قابل احترام نور نغمی صاحب کو بالخصوص اور تمام محترم ممبران کو بالعموم مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ کرے ان سب کی بدولت ادب کی زرخیزی قائم و دائم رہے. آمین. پروگرام کے آخر میں ابوالحسن نقوی نے اپنا ایک لکھا ہوا قطع پڑھا. ہر سال جب سالگرہ کا وقت قریب آتا تھا تو میں داغ دہلوی کے ایک شعر کا جواب دینے کی کوشش کرتا تھا، مگر بات بنتی نہیں تھی. کہاں داغ اور کہاں یہ ناچیز. وہ داغ کا شعر تو ساری دنیا کو یاد ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. کیا تنتنا ہے، کیا تیور ہیں. تو میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا ادب کے ساتھ، تو نہیں دے پاتا تھا. تو اس سال اچانک ایسا ہوا جیسے کہ داغ کی طرف سے آ گیا اشارہ. ہاں، تو وہ میں نے جو کہا ہے وہ عرض کرتا ہوں. جو داغ کہہ گئے تھے وہ مرحوم ہو گئے. جو داغ کہہ گئے تھے وہ مرحوم ہو گئے. اب دھوم اس زبان کی سارے جہاں میں ہے. اور اردو کا نام سول ہے اور سول جاویداں. اردو کا نام سول ہے اور سول جاویداں. اس جاویداں کی دھوم تو کونوں مقام ہے. امریکہ سمیت دنیا بھر سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں. وائرس کا زور ٹوٹ رہا ہے. بھلا ہو ویکسین کا، جس کے بعد تھوڑا بہت ملنا جلنا شروع ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اب ہر جگہ دنیا کے ہر حصے میں سب کچھ اچھا ہو جائے. انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. خدا حافظ.